बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्फिर और असर हाजिर के उन्वान के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। और आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो करबला और असर हाजिर को लेकर और तारीखी हवालाजात के साथ आगे बढ़ रहा है। आज 21 मुहर्रम है, 10 सितंबर है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी है और उम्मीद भी है कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ज़ियारात के ऊपर कि ज़ियारात मासूमीन जब हम करते हैं, कोई भी ज़ियारत करते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी हमें मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से उसके अज्र और सवाब में जो है वो मामलात इश्काल पैदा हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का अवेयर होना कि किस तरह से ज़ियारत की जाए, उसके कौन-कौन सी ज़ियारत हैं, ज़ियारत असल में है क्या, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम आपकी खिदमत में जो है वो पेश हैं। और इस बेहतरीन मौजूद के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आपकी जानी पहचानी शख्सियत। यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्लामा सैयद शहरियार रज़ा आदिल साहब कनाडा से हमारे साथ हैं। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, आपकी खिदमत में पुरसा भी पेश करेंगे और सलाम भी अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला ज़ियारत के उन्वान से आज हमने गुफ्तगू करनी है और ज़ियारत, अगर इस पर तमीज़ी गुफ्तगू की जाए, थोड़ा सा प्रोग्राम को खोला जाए कि ज़ियारत है क्या, ज़ियारत के क्या माने हैं, ज़ियारत से क्या माने अख़ज़ किए जाते हैं। यहाँ से हम चाहेंगे कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए ताकि फिर इसके अंदर मज़ीद और बाब रोशन हो और ज़्यादा उसके ऊपर बात हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। ज़ियारत के माना हैं दो एतबार। एक तो लुग़वी माना है कि किसी को किसी से मुलाकात करना, लेकिन इसमें एक एहतराम पोशीदा है। और इसी तरह से ज़ियारत के एक दूसरे माना है कि सलाम पेश करना, और चाहे वो करीब से हो चाहे वो दूर से हो। लिहाजा जब मासूमीन अलैहिस्सलाम बज़ाहिर इस दुनिया में थे तो उस वक्त भी उनके यही लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि उनकी ज़ियारत करनी है, या ख़ुद रिवायात में ताकीद थी कि ज़ुर यानी ज़ियारत करो, और वहाँ मुराद ये थी कि जाके उनसे मिलो और उनसे दीन को समझो। बाद में जो है यही माना उस ज़माने में भी, मिसाल के तौर पर जहाँ पर आइम्मा फरमाते थे कि हज के बाद जो है वो ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करो, और साथ में ये था कि हमारी ज़ियारत करो। तो जो ज़िंदा थे उस वक्त बज़ाहिर जो ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो उनकी ज़ियारत से मुराद ये थी कि उनसे जाके मिलो, और जो दुनिया से जा चुके थे तो उनके लिए लफ्ज़ ज़ियारत के माना ये थे कि वहाँ जाओ, उनकी खिदमत में अर्ज़ अदब करो और सलाम करो और एक तरह से तवस्सुल करो। तो ये दोनों माना हैं ज़ियारत के। सही। ज़ियारत के फ़वाइद क्या हैं? हमें क्या कुछ मकतबी हिसाब से मिलता है इस हवाले से? देखें, अगर मासूम इस दुनिया में मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा इमाम हसन इमाम हुसैन, उस वक्त अगर कोई एहतराम की नीयत से और कस्ब फैज़ के लिए उनके पास जाता है तो बिला शक सब कुछ उसे वहीं से मिलेगा, खुसूसन जो सबसे अहम चीज़ है मार्फत खुदावंद तबारक व तआला। और उसके बाद क्या चाहा है खुदावंद तबारक व तआला ने, यानी खुदावंद तबारक व तआला का कानून और दीन, उसके साथ ही साथ जो उनकी नूरानियत से फैज़ हासिल होगा। अब ये जहन में रहे कि अंबिया के आसपास लोग थे, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आसपास लोग थे, लेकिन हर शख्स बुलंद मकाम पर नहीं फायज हुआ। जिसने अपने आप को पाक किया और जिसने इरादा किया, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, वो उतना ही उनसे फैज़ उठाता रहा। तो आज भी यही है, कोई अगर जाता है मासूमीन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए फ़िज़िकली एतबार से उनके हरम मुतहर में, तो उसे उसके ज़र्फ़ के मुताबिक
کچھ نہ کچھ فیض ملے گا، ایک نورانیت ملے گی، قرب خداوند تبارک و تعالیٰ، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ قرب علیہ معصومین وسلم. علیہ السلام، اور خصوصاً دین پہ عمل کرنے کی توفیق، دین کو سمجھنے کی توفیق، یہ سب وہیں سے ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی دور سے زیارت کرتا ہے تو اسے بھی برکات ملیں گی، اور کم ترین جو برکت ہے وہ یہ تصور کی جا سکتی ہے کہ ہمارا سلام جیسا بھی ہو، لیکن جو وہاں سے جواب آئے گا وہ بہت خالص ہوگا، اور سبحان وہ جو اللہ. جواب ہوگا ہمارے قلوب کو نورانی کرے گا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، زیارت کون کون سی پڑھنی چاہیے؟ جو کہ بعض زیارتیں ہیں بہت طولانی ہیں، بعض زیارتیں چھوٹی ہیں، تو اس میں لوگ عموماً اشکال کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم اتنا سفر کر کے گئے ہیں اور اتنا خستہ ہیں، تو ان مطلب زیارت کی وجہ سے ہماری جو آئمہ کی زیارت ہے اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں کوئی کمی واقع نہ ہو جائے. اس حوالے سے بڑی لوگ جو ہے وہ اس پہ سوچتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، اس حوالے سے بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ان کے پاس چلے گئے اور احترام سے ہی گئے، ظاہر ہے انہیں خود علم ہے کہ ایک آدمی اتنا خرچہ کر کے اس نے اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے اس پیسے کو خرچ نہیں کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں ظاہر ہے جو جمع کرتے ہیں، اور اگر کوئی بہت مالدار بھی ہیں تو اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کی زیارت قبول نہیں ہے. اب اگر کوئی جا رہا ہے ان کے پاس اور احترام سے جا رہا ہے تو صرف جانا ہی اس کے لیے زیارت ہے، اور چاہے وہ بے شک کچھ بھی نہ پڑے. وہ جو ان کے حرم مطہر میں ان کے پاس پہنچا ہے ایک تقرب کے لیے، اور اپنی ہی زبان میں سلام عرض کر دے اگر، تو وہی کافی ہے. لیکن یہ صرف وہاں سفر کر کے پہنچنا، یہی زیارت ہے. اگلا مرحلہ آ جاتا ہے طویل دعائیں یا جو آداب ہیں، تو وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. وہ اگر کوئی کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن جو کم سے کم چیز ہے وہ یہ کہ ان کو پہچانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء ہیں، یہ امت مسلمہ کے امام ہیں، یہ حجت خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں. بس یہ سوچ کے ان کی بارگاہ اقدس میں جائے، اور جو واجب چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہو. پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی غسل بھی واجب نہ ہو، کیونکہ اگر کسی پر غسل واجب ہے تو وہ معصوم کی زری کے پاس یا مسجدوں میں نہیں جا سکتا. صحیح. اب اگر کسی نے غسل کیا ہوا ہے، غسل سے مراد اس پر کوئی بھی واجب غسل نہیں ہے، اور اس نے واجب غسل انجام دیا ہوا ہے، اور معصومین کی بارگاہ اقدس میں جا کے وہ کھڑا ہو جائے، بے شک کچھ نہ پڑے، تو یہ بھی کافی ہے. اب رہ گیا معاملہ بڑی بڑی زیارتیں. تو زیارتیں بہت ساری ہیں. مثال کے طور پہ خود زیارات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اسی طرح سے زیارات ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، اور جو مشترک زیارات ہیں ائمہ کی، ان میں سے ایک بہترین زیارت جو امام علی نقی علیہ السلام سے نقل ہوئی وہ ہے زیارت جامع کبیرہ. اور پھر جناب سیدہ کی زیارات ہیں، امام حسن کی زیارات ہیں، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارات زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی قربانی کو ہر حال میں یاد رکھنا بھی ہے اور یاد رکھوانا بھی ہے. اور ان میں زیارت عاشور اہم ہے، زیارت مولا امیر المومنین علیہ السلام میں زیارت امین اللہ ہے. پھر باقی اور زیارات ہیں مشترک اور غیر مشترک بھی ہیں، مخصوص بھی ہیں. تو وہ کسی بھی قسم کی زیارت ہو، کم ترین زیارت یہ ہے کہ ہم ان کی زری پہ جائیں، یا یہ کہ اگر دور بھی ہوں، اور اس وقت بھی جیسے کہ ہم میں سے جو بھی پروگرام سن رہا ہے وہ اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا تصور کرے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ بھی کافی ہے، اور یہی زیارت ہے. یہی زیارت ہے. تو عموماً یعنی اس کے اور اس میں اجر و ثواب میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بعض آدمی کے وسائل نہیں ہیں یا وہ اور کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کا دل تو چاہ رہا ہے مگر وہ پہنچ نہیں سکتا، تو اگر دور سے سلام کرے گا تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو ایک زائر کو جا کے ملتا ہے. نیت کے اوپر ہے. جی، نیت پہ. مثال کے طور پہ ایک آدمی تڑپ رہا ہے، کتنے ہمارے یہاں لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں زیارت کے لیے، تو اگر نہیں بھی جا پا رہے تو ان کو اس کا ثواب ملے گا. وہ گھر سے ہی ان کی زیارت کریں، وہ بھی کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، زیارت عاشورہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اور حالیہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایشو بھی اٹھائے گئے، اس کے اندر ہمیں ایک معروفہ ملتی ہے اور ایک غیر معروفہ.
اس کی ذرا توجہ فرمائیں پہلے، اگر پھر اس کے متن کے اوپر گفتگو کریں گے کہ معاملات کیا ہیں، معروفہ اور غیر معروفہ میں بیسکلی کیا فرق ہے؟ زیارت عاشورہ جو معروفہ ہے اس میں 100 لان ہیں، 100 سلام ہیں، اور جو غیر معروفہ ہے اس میں جو ہے وہ لان سلام نہیں ہیں. یہ ایک مین فرق ہے. اور جو معروفہ ہے یعنی وہ زیادہ مشہور بھی ہے، اور اسے یہ بھی کہا جاتا ہے مشہورہ و غیر مشہورہ. اور یہ زیارت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی، لیکن جو اصل میں نقل ہوئی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. صحیح. تو اس وقت کیا اس کو جو ہدف بنایا گیا ہے، اس کو ایشو بنایا گیا ہے، اس کی کوئی آپ خاص وجہ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ عاشورہ کے اوپر بڑی تاکید کی گئی ہے کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، کہ آپ نے جو ہے وہ بعض ہم دیکھتے ہیں جو بزرگ ہمارے عرفا گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یعنی ڈیلی، اور بعض کا یہ تھا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ بھی ہو، مگر روزانہ بھی کئی بار جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں عاشورہ کے جو الفاظ ہیں، جو زیارت عاشورہ کا متن ہے، اس کے ذریعے سے حاضر ہوا جائے. تو اس کو ہدف جو بنایا جا رہا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے، یا صرف انہوں نے آج 1400 سال کے بعد اس کا متن آج سمجھا؟ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ترجمے پہ کیوں نہیں غور کیا تھا؟ دیکھیں ترجمے پر انہوں نے غور کیا ہوگا. اس وقت جو اصل میں ایشو بنا ہے وہ میڈیا پہ آنے کی وجہ سے بنا ہے، اور وہ ایشو بنانا بھی چاہ رہے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ انہیں تو ایشو بنانا ہی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے بھی ایشو بناتے ہیں. مثال کے طور پہ توہین رسالت کا بہت زیادہ شور کرتے ہیں، جبکہ خود ان کی کتابیں سب سے زیادہ بھری ہوئی ہیں توہین رسالت سے. اور اگر توہین رسالت دیکھی جائے تو یہ کم توہین تھوڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہذیان کی اور معاذ اللہ بہکی ہوئی باتوں کی یا بکواس کی نسبت دی جائے. لیکن انہیں ایک ظاہر ایک ایشو چاہیے تھا، اور وہ ایشو ان کو مل گیا میڈیا پہ آنے کی وجہ سے. اچھا، رہ گیا معاملہ یہ کہ جس پہ لعنتیں ہیں تو کیا اس پہ رسول اللہ نے لعنتیں نہیں بھیجی؟ سورہ قدر جو نازل ہوئی وہ ہوئی اسی وجہ سے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بنو امیہ کے بارے میں، پھر یہ کہ ممبر پہ بندر اچھل رہے ہیں. تو قرآن میں اس خاندان کو شجرہ ملونہ کہا گیا، یہ خود تفاسیر اہل سنت میں بھی ہے. پھر یہ کہ جو سورہ قدر نازل ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفی دینے کے لیے نازل ہوئی، اور بنو امیہ کی ایک طرح سے مذمت میں نازل ہوئی. تو یہ جو پورا سیٹ اپ ہے جو معاویہ کا دفاع کر رہا ہے، تو ان سے کہا جائے کہ جو آپ ایک تھیوری پیش کر رہے ہیں صحابہ کے احترام کی، تو آپ ان صحابہ کا احترام کیوں نہیں کرتے جن کو معاویہ نے قتل کیا؟ تو اصل معاملہ جو ہے وہ بنو امیہ کا فیور ہے. اصل معاملہ جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کا فیور ہے. اصل معاملہ ان کے یہاں قطعاً نہیں ہے صحابہ کے احترام کا. ورنہ انہیں تو چاہیے کہ یہ بھی ڈسکس کریں کہ جناب حجر بن ادے کو قتل کرنے والا کون ہے. بالآخر وہ معاویہ تھا، حجر بن عدیہ حجر بن ادے کو، اور وہ صحابی تھے. اسی طرح سے جناب حضرت عمرو بن حمق خزاعی، انہیں قتل کرنے والا کون ہے؟ بالآخر وہ بھی صحابی تھے. جناب محمد ابن ابو بکر، اب یہاں پر دیکھیں جناب محمد ابن ابو بکر کا جو معاملہ ہے، معاویہ کو ایک لقب دیا گیا خال المؤمنین. خال کہتے ہیں عربی میں ماموں کو. وجہ یہ ہے کہ ام حبیبہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، وہ معاویہ کی بہن تھی. اچھا، وہ کیونکہ معاویہ کی بہن ہیں اور وہ ام المؤمنین ہیں، تو جب وہ ماں ہے مومنین کی تو آٹومیٹکلی بھائی کون ہو گیا؟ اس کے لیے لقب انہوں نے ایک نیا بنایا، جبکہ وہ کبھی بھی روایات میں نقل نہیں ہوا. وہ لقب بنایا خال المؤمنین. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خال المؤمنین معاویہ ہے یا محمد ابن ابو بکر بھی ہیں؟ حضرت عائشہ کا مقام تو زیادہ تھا باقی ازواج سے ان کی نگاہ میں، تو جو زیادہ بڑے درجے کی والدہ ہیں ان کے بھائی کا مقام بھی زیادہ ہونا چاہیے. وہ سگے ماموں ہونے چاہیے تھے یا زیادہ قریبی ماموں ہونے چاہیے تھے. جب ماموں ہی بنانا ہے تو جناب حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ و صلوات اللہ وسلام علیہ نے کیا بگاڑا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان ماموں کو، یعنی جناب حضرت محمد ابن ابو بکر
اب یہ ہمارے میڈیا والوں کو بھی چاہیے کہ جناب محمد ابن ابو بکر کا انشاءاللہ بھی ہم تفصیل سے گفتگو کرنے والے ہیں 2-4 دن میں، کہ ان کے ساتھ بھی لگائیں خال المؤمنین، ان کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ تو بھائی ماموں تو بہت سارے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، اور ان میں سے 9 تھیں اس وقت موجود کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی طرح سے ایک اور کا یہ ذکر نہیں کرتے، اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس کندی، اور اس کا جو بھائی تھا اشعث بن قیس کندی، وہ ایک زمانے میں جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کی اور معاویہ کی مخالفت میں مولا علی کے ساتھ بھی ہوا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ خوارج میں سے بھی ہو گیا، تو وہ بھی تو بالآخر ماموں تھا۔ تو ماموں کا اگر مقابلہ کرنا ہے اور ماموں ہی بنانے ہیں، تو جو سب سے بلند درجے کے ماموں ہیں اسلام میں اور جو خال المؤمنین ہیں، وہ ہیں حضرت محمد ابن ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ محمد ابن ابو بکر کون ہیں؟ کہ جن کو خود معاویہ کے حکم سے، اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معاویہ بھی 2 تھے جناب محمد ابن ابو بکر کے کیس میں۔ ایک تو خود معاویہ اصل، یعنی معاویہ ابن ابو سفیان، کہ جس نے حکم دیا ان ساری چیزوں کو کرنے کا۔ پھر جو وہاں پر مصر میں ایک معاویہ تھا، اس کا نام تھا معاویہ بن خدیج، اور یہ بھی صحابی ہیں۔ اور دوسرا تھا عمرو بن عاص، اس کو بھی ہمارے یہاں اہل سنت اصحاب میں سے کہتے ہیں۔ اور ان دونوں نے اس وقت جو حکم دیا ہے فزیکلی جو مقابلے میں تھے، تو وہ والا معاویہ بھی تھا جو شام میں بیٹھا تھا، اور یہ والا معاویہ بھی تھا۔ اچھا، وہاں اس معاویہ نے بھی خوشی کا اظہار کیا جناب حضرت محمد ابن ابو بکر کے قتل پہ، اور کہا کہ علی کا ایک ہاتھ جو ہے وہ صفین میں کٹا ہے، اور ایک جو ہے وہ جناب اس پر فخر کیا اپنے جناب مالک اشتر کے لیے، کہا کہ ایک ہاتھ اب کٹا ہے، اور اسی طرح سے خوشی کا اظہار کیا جناب محمد ابن ابو بکر کی شہادت پہ۔ اور مصر میں جو معاویہ بن خدیج تھا اور عمرو بن عاص تھا، ان لوگوں نے قتل کیا۔ اور جو کمال کی بات ہے یہ کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ ہر نماز کے بعد بد دعا کرتی تھیں، اور وہاں پر لفظ ابن کے ساتھ نہیں ہے، مطلقاً ہے معاویہ کے لیے اور عمرو بن عاص کے لیے۔ تو یہاں پر اگر مانا جائے وہ والا معاویہ یعنی معاویہ ابن ابو سفیان، تو پھر ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا، اور اگر مانا جائے گا معاویہ بن خدیج تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، بالآخر وہ بھی ان کے نزدیک صحابی ہیں، اور اگر عمرو عاص ہے تو وہ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ پھنس جائیں گے کہ بالآخر ایک ماموں قاتل ہیں، ایک ماموں مقتول ہیں۔ تو مقتول ماموں کو فراموش کر کے قاتل ماموں کا اتنا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ واقعاً ایک سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم ڈسکس کریں گے کبھی، کہ جب کرتا آیا یا لباس آیا جناب محمد ابن ابو بکر رضوان اللہ تعالی علیہ کا، اور تو بنو امیہ نے باقاعدہ جناب عثمان کے گھر میں سرور کی محفل منعقد کی، اور اس سرور کی محفل کو منعقد کرنے کے بعد وہاں پر باقاعدہ کھانے وغیرہ پکے، اور جناب ام حبیبہ نے ایک بھنا ہوا بکرا بھیجا حضرت عائشہ کے لیے، اور اس کے بعد کہا ہاکذا شوبیہ اخو کا، اسی طریقے سے تمہارے بھائی کو بھونا گیا تھا۔ کیا مراد ہے؟ کیونکہ جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں سی کر ان کو جلا دیا گیا تھا۔ اللہ۔ اب آپ تصور کریں کہ ایک ام المؤمنین سوگ منا رہی ہیں اپنے بھائی کا، اور ایک ام المؤمنین جو ہیں جشن منا رہی ہیں اپنے بھائی کی کامیابی کا۔ ایک ام المؤمنین بھنا ہوا بکرا بھیج رہی ہیں دوسری ام المؤمنین کو ایک طرح سے اذیت دینے کے لیے، اور حضرت عائشہ نے دوبارہ اس میں روایت میں ہے کہ انشاءاللہ ان کو حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے، تاریخ خمیس میں بھی ہے اور دیگر تواریخ میں بھی ہے، یہ تمام کتب اہل سنت کی بات ہو رہی ہے کہ پھر حضرت عائشہ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، کیونکہ ان کو جناب محمد ابن ابو بکر یاد آتے تھے، کس طرح سے ان کو مارا گیا، ابھی دم بھی نہیں نکلا تھا تو گدھے کی کھال میں ان کو جلا دیا گیا۔ اللہ۔ تو پھر ماموں کا مقابلہ کرنا ہے تو بس مختصر کلام یہی
کہ زیادہ بڑے درجے کے ماموں حضرت محمد ابن ابو بکر تھے۔ صحیح صحیح۔ اچھا تھوڑی سی قبلہ اس سے قبل کہ ہم آگے ابھی رسومات کے اوپر بھی جائیں گے، رسوم ازا جو کہ شاعر اللہ ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ عزاداری کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی کربلا میں یہ واقع ہوئے، اس طرح سے ظلم اور جنایات کا بازار گرم رکھا گیا۔ اس کے اوپر ابھی ہم آتے ہیں تھوڑا سا، جہاں زیارت کی بات ہو رہی ہے وہاں تھوڑا سا بنو امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں زیارات کی کیا کیفیات رہی تھی، تھوڑے سے اس کو بھی بات کریں، کیونکہ ہر دفعہ نئے ویورز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کسی موضوع کو لے کر آئیں تو اس کے اوپر ایک جامع گفتگو ہو، تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے اذہان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو پہنچایا جائے، کیونکہ اب لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے، اتنی مصروف زندگیاں ہو گئی ہیں کہ وہ لائبریریز جائیں، کتابیں پڑھیں۔ عموماً کچھ لوگ کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں، انٹرنیٹ سے پڑھ لیتے ہیں، مگر عموماً لوگ زیادہ مصروف رہا کرتے ہیں، تو ان پروگرامز کے ذریعے سے زیادہ اویئرنیس پھیلانے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ تو اس میں بنو امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں جو سید الشہداء کی زیارت کی جاتی تھی، ان کی کیا کیفیت تھی، کیا حالات تاریخ نے لکھے قبلہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مومنین پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے یہ تو الگ معاملہ ہے۔ دنیا میں اکثر جگہ جو ہے وہ پڑھنے کا جو رجحان ہے وہ کتاب کا کم ہو رہا ہے، لیکن انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے بڑھا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کتاب خوانی کا جو رجحان ہے وہ کم ہے۔ اگر آپ کہیں بھی باہر جائیں، خصوصاً اگر آپ جائیں یورپ میں، امریکہ میں، تو آپ ایئرپورٹس وغیرہ میں اور عام طور پر فلائٹس میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر کے پاس کتابیں ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں اپنے کسی نہ کسی آئی پیڈ وغیرہ سے یا کنڈل وغیرہ سے۔ ایک تعداد ان میں سے ظاہر فلمیں وغیرہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جو کتابیں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ ہارڈ کاپی ہو، پیپر کاپی ہو، اور چاہے وہ اپنے آئی پیڈ وغیرہ یا کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے سے کر رہے ہوں۔ لیکن ہم یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ والی پرسنٹیج جو یورپ امریکہ میں ہے، وہ والی پرسنٹیج ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یعنی ہمارے یہاں لوگ کم ایسے نظر آتے ہیں کہ جو کتابیں پڑھ رہے ہوں، اور اگر کتابیں پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو مثال کے طور پہ خواتین میں، اب تو ہمیں نہیں معلوم، پہلے جو ڈائجسٹ ہوتے تھے، خواتین ڈائجسٹ اور پاکیزہ ڈائجسٹ، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تھے بہ نسبت کسی بھی معلوماتی کتاب کے۔ تو کتاب خوانی کا رواج تو ہمارے یہاں کم تھا اور کم ہے اور مزید کم ہو رہا ہے۔ موضوع آ گیا تھا ویڈیوز کا، تو اب آپ کو تعجب ہوگا، ویڈیوز کے بارے میں بھی جو ہمیں بھی مشورے آتے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مختصر ہو۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ علمی گفتگو جو ہے وہ پبلک کی وجہ سے اس کو 5 منٹ میں کر دیا جائے۔ 5 منٹ میں تو کسی گفتگو کا کلپ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب جو ہے وہ سننا بھی نہیں چاہتے، صرف یہ چاہتے ہیں کہ 2 منٹ میں کوئی چٹخارے والی بات اگر مل جائے تو اس کو ہم آگے کہیں وائرل کر سکیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی موضوع پہ کام کرنا ہو تو اس کے لیے کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک تسلسل کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی موضوع میں کیوں نہ ہو، کسی انسان کے بارے میں ہو، کسی جانور کے بارے میں ہو، کسی پودے کے بارے میں ہو، تاریخ کا موضوع ہو، اشعار کا موضوع ہو، گیمز کا ہو، فلمز کا ہو، میڈیا کا ہو، کوئی بھی موضوع وہ یاد رکھیں وہ کلپوں کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی موضوع میں مہارت کے لیے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو مومنین کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، اور یہ جان لیں کہ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ایسی نہیں ہے کہ جس میں محنت کی ضرورت نہ ہو۔ جو آدمی محنت نہیں کر سکتا کسی بھی فیلڈ میں، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بالکل صحیح۔ دنیا کی کوئی حرام فیلڈ ہو اس کے لیے بھی محنت چاہیے، کوئی حلال فیلڈ ہو اس کے لیے بھی محنت چاہیے۔ کوئی آدمی بھی اگر سست ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام ہو اس کے لیے محنت درکار ہے، اور کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے جو لیٹسٹ معلومات ہے اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ ایک توجہ دیں اور کتاب خوانی پہ توجہ دیں، اور کچھ نہیں تو انٹرنیٹ پہ جا کے کتابیں ڈھونڈیں، ان کو پڑھیں۔ اور پہلی بات تو یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے آرڈر کریں اور بہت ساری کتابیں منگا لیں۔ کتاب کا طریقہ
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو بھی اچھی کتاب ملی خرید لی، چاہے بعد میں پڑھ لیں گے کیونکہ ملے یا نہ ملے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے آسان کہ جو بھی کتاب اچھی لگی وہ منگا لی، اب وہ 2 دن میں ہوگی یا 4 دن میں ہوگی یا 10 دن میں ہوگی، یا ممکن ہے کہ وہ ختم کرنے والی کتاب نہ ہو، وہ رکھنے والی کتاب ہو، گاہے بگاہے اس کو دیکھنا ہو۔ تو آہستہ آہستہ ایک ایک 2 کر کے کتابیں خریدیں اور ان کو پڑھیں۔ تدریجاً ایک ذوق ڈیولپ ہوگا، ایک شوق میں اضافہ ہوگا، اور ساتھ ہی کتابیں 10 سے 15، 15 سے 20 ہوں گی، 20 سے 25 ہوں گی۔ مومنین عام طور پر کسی اچھی جگہ کتاب دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں پڑھنے کے لیے دے دیں، اور جو سب سے بری بات ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ لے تو لیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے، اور اس کے بعد چلیں اگر نہ دیں تو کم سے کم پڑھ ہی لیتے، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ تو کتابوں کا جو ایک لطیفے کے طور پہ آپ کو واقعہ سنائیں کہ ایک زمانے میں، اب تو ضرورت نہیں رہی اس کی، جیسے کہ پہلے ہوتا تھا برٹانیکا اور اسی طرح سے دیگر انسائیکلوپیڈیا ہوتی تھیں، تو ایک ایسی لطیفے کے طور پہ واقعہ تھا، ایک خاتون ایک بک سیلر کے پاس پہنچی اور کہا کہ مجھے انسائیکلوپیڈیا چاہیے۔ اب ایک تو برٹانیکا تھی، ایک دوسری ایک اور تھی، خیر اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ پوچھتا ہے وہ کون سی والی چاہیے اور کون سے سال کی چاہیے، کیونکہ ہر سال تھوڑا بہت اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں اصل میں میرا جو کارپیٹ ہے وہ میرون اور نیوی بلو ہے، تو اس کے حساب سے چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہلے بھی اگر کسی کے یہاں برٹانیکا وغیرہ ہوتی تھی، ہم بعض جگہ دیکھتے تھے ڈرائنگ روم میں، وہ سجانے کے لیے ہوتی تھی کہ یہ رکھیے، لیکن ان کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے۔ تو کتابیں سجانے کی بھی نہیں ہیں، ایک ایک کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ جو آپ نے ضمناً گفتگو کی تھی کہ مومنین کو معلومات نہیں ہو پاتی، تو ایسا نہیں ہے کہ ہو نہیں پاتی، وہ اصل میں چاہتے نہیں ہیں بعض لوگ، ورنہ جو چاہتے ہیں تو اس وقت بعض بچے ہمارے یہاں ایسے ہیں، خود خصوصاً آپ کے یہاں اس وقت انگلینڈ میں 3 جوان ہیں کہ جو جا کے ڈسکشن بھی کرتے ہیں مختلف پارک میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کوئی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ یعنی وہ بچے واقعاً جوان ہیں، بچے تو چھوٹے بچے نہیں، جوان ہیں، وہ پورے ہم لوگوں کے لیے جو ہے وہ فخر کا سبب ہیں، کتنی اچھی ان کی نالج ہے، کس طرح سے جا کے وہ دشمنان اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ یوٹیوب وغیرہ میں ان کی پوری گفتگو ہے، بلکہ کچھ دن پہلے ہم نے اپنے خود بیٹے سے کہا کہ تم ان کو مستقل فالو کرو اور ان کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھاؤ، ان کی شجاعت دیکھو کس طرح سے جا کر حاضر جوابی کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ شاید آپ نے سنا ہو 3 جوان ہیں کہ جو ایک آپ کے انگلینڈ میں بنا ہوا ہے، ایک پارک ہے جہاں پر ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ وہاں پر جاتے ہیں۔ تو وہ کیسے جاتے ہیں؟ ظاہر ان کے اوپر الہام تھوڑی ہو رہا ہے، وہ شوق سے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بھی وہیں انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی زبان بھی۔ تو یہ تو ایک ضمنی گفتگو تھی تاکہ ذرا شوق پیدا ہو۔ اب آتے ہیں اصل جواب کی جانب کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ بنو امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں زیارات کی کیفیت تھی جو کتب اور حدیث دیکھیں، اب یہاں پر زیارات کا معاملہ یہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر تو واضح تھی، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ میں آ جائیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی قبر جو ہے وہ گمنام تھی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو قبر مطہر ہے وہ بھی بالکل چھپی ہوئی تھی، اور وہ آ کے کھلی ہے ہارون کے زمانے میں۔ اور ہارون وغیرہ جو ہے وہ مولا امیر المومنین کے دشمن نہیں تھے بلکہ تفضیلی تھے، کیونکہ بنو عباس سے تھے، اور اپنے زمانے کے امام کے وہ خلاف ہوتے تھے، لیکن مولا امیر المومنین کے یا امام حسن یا امام حسین کے اتنے خلاف نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کو ان سے ریلیٹ کرتے تھے، ان کی جو فضیلت تھی وہ ان کی رشتہ داری ہی کی وجہ سے تھی۔ اب آ جائیں امام حسن علیہ السلام کی قبر مطہر، تو وہ مدینے میں تھی اور وہ بھی بالکل واضح تھی۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت جو تھی وہ شروع سے رہی، اس پر کبھی بھی کوئی ایسا دور نہیں آیا کہ وہ چھپی ہو یا زیارت پر لوگ نہ چاہتے ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر ان کی شہادت کے بعد ہی مرکز بن گئی تھی، اور اس کے لیے پرابلم ہوتے تھے۔ اب کیونکہ تمام معصومین میں سب سے زیادہ مظلومانہ طریقے سے جو شہید ہوئے وہ امام حسین علیہ السلام تھے، اور ان کی شہادت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب ہٹتی ہے، ان کی مظلومیت کی وجہ سے حق اور باطل میں تمیز ہوتی ہے، ان کے خون کی وجہ سے
جو ایک انحراف کا سلسلہ چل رہا تھا بڑی تیزی سے، اس میں ظاہر ہے کہ ٹھہراؤ آیا اور حق و باطل میں تمیز ہوئی، اور بہت ساری وجوہات کی بنا پر جو سب سے زیادہ تاکید ہوئی وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہوئی کہ یہ یاد تازہ رہے گی تو دین تازہ رہے گا، دین کی بقا رہے سبحان گی، اللہ سبحان حق اور باطل میں ہمیشہ فرق رہے گا۔ فرق رہے گا، یہی واہ وجہ ہے سبحان کہ اللہ، نماز کے بعد بھی ان کی زیارت کی زیادہ تاکید ہے، وہ کہ تمام معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنی سلام چاہیے۔ سلام۔ اسی طرح سے سجدگاہ بھی جو ہے وہ کوئی بھی مٹی ہو سکتی ہے، پتھر ہو سکتا ہے، پتا ہو سکتا ہے، لکڑی ہو سکتی ہے، کاغذ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ بھی کوئی لکڑی وغیرہ سے یا بھوسے سے بنا ہو، اور عام طور پہ اسی سے بنتے ہیں۔ لیکن مٹیوں میں جو سب سے افضل مٹی مانی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ایک غلط فہمی ہے بعض ہمارے دیگر مذاہب کو کہ ہم صرف اسی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، نہ، کوئی بھی دنیا کی مٹی ہو، کوئی بھی پتھر ہو، چاہے ماربل ہو، چاہے گرینائٹ ہو، چاہے کوئی اور پتھر ہو، ہاں جواہرات نہیں ہونے چاہیے، ان پہ سجدہ ہو جائے گا۔ لیکن سجدے کے لیے جو بہترین مٹی ہے وہ ہے قبر مطہر امام حسین علیہ السلام سے منسوب یا بالفاظ دیگر کربلا کی۔ وجہ کیا ہے کہ نماز میں بھی یہ توجہ رکھنی ہے کہ یہ نماز بھی باقی ہے خون امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے، اللہ اور اکبر، بے شک بے نماز شک میں بھی در حقیقت یاد امام حسین علیہ السلام کو مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ وہ مٹی زیادہ بہتر ہے کہ جو منسوب ہے خون امام امام حسین حسین، علیہ السلام سے۔ تو یہاں سے سبحان پتہ اللہ چلتا ہے کہ اس زیارت اور یاد امام حسین کے کچھ خاص مقاصد ہیں۔ تو بنو امیہ کے دور میں بھی امام حسین کی زیارت بہت اہم رہی، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مولا امیر المومنین کی زیارت پاسبل نہیں تھی، اور اس زیارت کے لیے پھر دور سے ہی ان کو سلام پیش کیا جاتا تھا، یعنی وہ دوسری زیارت کا جو سلسلہ تھا۔ جناب سیدہ کے لیے بھی یہی تھا کیونکہ قبر ان کی سبحان اللہ، گمنام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آج آپ یہ فتوے دیکھتے ہیں کہ نہ جایا جائے، تو یہ سب یہ بنو امیہ والے مسائل ہیں، یہ اس زمانے میں بھی تھے، اور آئمہ علیہ السلام توجہ دلاتے تھے کہ حج کی قبولیت ہی اسی میں ہے کہ اس کے بعد مدینے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر، علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں صلی اللہ، سلام پیش کرو، کیونکہ سبحان یہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیں حج دیا، جس نے ہمیں عمرہ دیا، جس نے ہمیں حرام دیا، حلال دیا، سب کچھ بتایا، اور ان کے پاس جا کر ان کا شکریہ نہ ادا کیا جائے، ان سے اللہ واہ، کی معرفت ہمیں ملی، اور جس سے اللہ کی معرفت سبحان ملی اللہ، اس کا جا کے شکر ادا نہ کیا جائے، کیونکہ ہر انسان کا شکر ادا کرنا ہے جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اور جو سب سے بڑی خدمت ہو سکتی تھی انسانیت کی وہ تھی معرفت خداوند تبارک و تعالی، اور بے شک دین پر لوگوں کو دین پر لوگوں کو قائم رکھنا اور دین کی جانب دعوت دینا، یہ کام کیا انبیاء دعوت نے دے، اور ائمہ نے۔ لہٰذا اس سبحان وقت بھی اللہ، تاکید تھی ائمہ کی کہ ہمارے پاس مدینے آؤ، اور جو مؤمنین تھے وہ مدینے آتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی زیارت اللہ سے علیہ مشرف وسلم، ہوتے تھے، اور اسی طرح سے ائمہ علیہ السلام کی بھی بارگاہ اقدس میں شرفیاب ہو کر ان سے فیض ولایت حاصل کرتے تھے۔ صحیح۔ جی تو اس میں قدغنوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ بنو امیہ نے اور بنی عباس نے کافی قدغنیں لگائیں، جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ زیارت میں تعطل نہیں آیا، زیارت معطل نہیں ہوئی ہے سید الشہداء کی، مگر ان جنایات کا ذکر ضرور ملتا ہے۔ اگر مختصر اس کو بیان کر دیں تو پھر ہم تھوڑا سا رسومات کے اوپر بات کریں گے، کہ وقت ہمارے پاس اب 10 منٹ تقریباً، ہمارے پاس 10-12 منٹ ہے۔ جی، اب مختلف ادوار میں جیسے کہ بنو امیہ والے بھی کبھی کبھی پرابلم کریٹ کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن یہ سلسلہ رہتا تھا۔ جو زیادہ خباثت ہوئی وہ بنو عباس کے دور میں بھی نہیں ہوئی، وہ بنو عباس کے دور میں ہوئی، خصوصاً کب؟ متوکل ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کے دور میں۔ عام طور پر بنو عباس جو ہیں وہ تفضیلی تھے اور مولا امیر المومنین کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ جو متوکل تھا یہ ناسبی تھا، مولا امیر المومنین کو بھی گالیاں دیتا تھا، جناب سیدہ کو بھی گالیاں دیتا تھا، استغفر اور اس کے دور میں زیارت زیادہ سخت ہو گئی تھی۔ اب یہاں پر مومنین کی ہم توجہ دلائیں کہ جو آج کل کرونا میں عزاداری لمیٹڈ ہو رہی ہے، اس کے لمیٹڈ ہونے میں اور اس زمانے میں حاکموں کی جانب سے جو لمیٹیشنز تھیں، اور یہ کہا گیا فرق کسی ہے، حال میں بھی ترک نہ کرو، ان دونوں میں فرق ہے۔ صحیح، لہٰذا اگر لوگ
ہمارے دشمن چاہتے ہی ہیں کہ ہم لوگوں کو ایکسپلائٹ کریں. اگر وہ یہ کہیں کہ جی اس دفعہ جلوس نہیں نکلا یا مثال کے طور پہ کم ہے، تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایک فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہ کی جانب سے رکاوٹ ہو وہ الگ موضوع ہے، کسی وبا کی وجہ سے یا بہت مثال اچھی کے بات طور پر کسی آفت کی وجہ سے ہو تو وہ الگ موضوع ہے. وہاں پر لوگوں کا کم ہو جانا کسی بلا یا آفت یا بیماری کی وجہ سے اس کو اس زمانے سے ریلیٹ نہ کیا جائے. بالکل نہیں کیا جا سکتا، بالکل صحیح. آج بھی اگر کہا جائے گا کہ جی امام حسین علیہ السلام کی یا کسی بھی معصوم کی قبر مطہر کو خطرہ ہے، جیسے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کو خطرہ تھا اور مومنین نے جا کے اپنی جانیں دیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان مومنین کا ذکر نہ ہو، تو آج جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے یہ انہی مومنین کی برکت کی وجہ سے ہے، ورنہ وہابیوں کا فتویٰ یہ تھا کہ یہ فرق کا مقام ہے، اس کو وہاں سے ختم کر دو. تو بالکل یہی کیفیت تھی امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے لیے. یہ ہم نے مثال اس وجہ سے دی جس طرح سے آج وہابی حضرت زینب کی قبر کے پیچھے لگے ہیں، تو ہمارے علماء نے مراجع نے دفاع فرمایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان علماء اور مراجع اور ہماری وہ تمام طاقتیں، وہ تمام افواج کے جنہوں نے حضرت زینب کے حرم کا دفاع کیا، اللہ ان کو اور طاقت اور قدرت عطا فرمائے. اور جہاں جہاں سے مومنین گئے ہمیں ان کی تائید کرنی چاہیے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک کی سلامتی کے خلاف معاملہ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہر اسلامی ملک کی ذمہ داری تھی، یہ پاکستانی فوج کی ذمہ داری تھی کہ ایک دستہ جاتا، جس طرح سے یہ فاسق اور فاجر بحرین کے بادشاہوں کا دفاع کر رہے ہیں، جس طرح سے یہ فاسق اور فاجر سعودی بادشاہوں کا ہماری فوج دفاع کر رہی ہے، ان کا تو ایک دستہ جانا چاہیے تھا نواسی رسول کے دفاع کے لیے. تو بالکل جس طرح سے آج جناب زینب کی کیفیت ہے، یہی کیفیت تھی حملے ہو رہے تھے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر. اور اس زمانے میں یہ تھا جاؤ اور دفاع کرو اور زیارت کرو. یہ حملے دو طرح کے تھے، فزیکلی نقصان پہنچانا قبر کو، اور دوسرا حملہ تھا کہ لوگوں کے ذہن سے امام حسین کی یاد کو محو کر دیا جائے. دو طرح کے حملے تھے. تو دوسرا جو حملہ تھا، فزیکلی حملہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا، یاد رکھیں، وہ بھی خطرناک ہے، لیکن جو دوسرا حملہ تھا وہ یہ تھا کہ یاد محو کر دی جائے. لیکن ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا کہا کہ مختلف طریقوں سے یاد امام حسین علیہ السلام کو باقی رکھنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب تھوڑی سی رسومات کے اوپر بات کر لیتے ہیں. تقریباً 8-9 منٹ ہمارے پاس ہیں کہ رسومات اعزاء میں کربلا میں جو کچھ بھی ہوا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو شاعرات نکالے جاتے ہیں، عموماً بعض لوگ اس پر اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. اپنی کم علمی کی وجوہات کی وجہ سے میں سوء ظن نہیں رکھوں گا، کسی کے لیے یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اعتراض تو یقیناً دشمن کی صفوں سے ہونا چاہیے اور ہم اس کو دشمن ہی سمجھتے ہیں. مگر جو رسومات اعزاء ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ وہ سیدھا یاد دلاتی ہیں کہ کربلا میں جو کچھ جنایات امام حسین علیہ السلام پر اور آپ کے اہل حرم پہ کی گئی. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ باتیں جو ہیں کم علمی کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے کی وجہ سے ہیں، اور اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا یعنی مصلح سمجھنے کی غلط فہمی کی وجہ سے ہیں. اور کچھ لوگوں میں ایک پرابلم ہوتا ہے، اور بعض دفعہ علماء اس کا شکار بعض ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ عوام کے خلاف چلتے ہیں، حزب مخالف میں رہتے ہیں. لہٰذا بعض دفعہ مجھ سے بعض نے کہا کہ جی فلانے جو ہیں وہ ایسے ہیں، فلانے ایسے ہیں، تو میں نے مذاق میں کہا کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ عزاداری کی حمایت کریں گے تو یہ مخالفت میں بولیں گے، آپ ان کے سامنے مخالفت میں جا کے بات کریں تو پھر یہ حمایت میں بولیں گے. تو یہ ایک بعض دفعہ بیماری ہوتی ہے کہ ہمیں پبلک کے خلاف ہی بولنا ہے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. جو صحیح بات ہے اس کی ہم پبلک کی تائید کریں، جو غلط بات ہے اس کی ہم مخالفت کریں. مخالفت کے بھی درجات ہیں اور طریقے ہیں. تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ کم علمی کی وجہ سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہمیشہ ان کو ویلفیئر یاد آتی ہے امام حسین کے مقابلے میں، اور ہمیشہ ان کو جو ہے وہ یاد آتا ہے کبھی فلسفہ عزاداری، کبھی کوئی اور موضوع، ہمیشہ محرم میں. اب ان سے کہا جائے کہ اس کی لسٹ بنا دیجیے، بتا دیجیے. تو اب یہاں پہ ہم بتائیں کہ یہ غلط فہمی ہے. محرم میں جتنی بھی رسوم ہیں ان کی کوئی نہ کوئی لاجک ہے. ابھی ہم نے تفصیل سے اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے، بعض تک ہمارے کلپ بھی چل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عزاداری میں صرف ہمیں رونا ہے. رونا اور حزن و ملال ایک چیز ہے،
دوسری جو اہم ترین چیز ہے، اب مثال کے طور پر زیارات کا موضوع لے لیں تو وہ ہے ہی اسی لیے کہ امام حسین کی شہادت کو زندہ رکھنا ہے. تو ایام ازاں میں یا معصومین علیہ السلام کی عزاداری میں ایک موضوع حزن و ملال، وہ فطری موضوع ہے. دوسرا موضوع ہے ان کے نام کو باقی رکھنا، ان کے فضائل کی پہچان کروانا، ان کے ساتھ جو جنایات ہوئیں، جو ان پر مظالم ہوئے، ان کو اشعار کے ذریعے سے، نثر کے ذریعے سے، اور بعض اس میں سمبلز وغیرہ ہوں، بعض اس میں ماڈلز ہوں، بعض چیزیں ہوں، ان کے ذریعے سے اس یاد کو زندہ رکھنا ہے. لہذا کچھ ہی دن پہلے یہ بحث اٹھی کہ یہ جو زنجیریں ہیں یا مثلا بیڑیاں ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں، یہ تو یزیدیوں کی سنت ہے. تو ہم نے فوراً اس کو ڈسکس کیا کہ اگر ہم کسی بھی انسان اگر ہم خواتین کو کوڑے ماریں یا اگر ہم خواتین کو زنجیریں پہنائیں تو یہاں پر کہا جائے گا کہ یہ والے کام یزیدیوں کے ہیں. مثال کے طور پر اول تو یاد رکھیں کسی بھی مذہب یا دین والے پہ حملہ کرنا غلط ہے. ہم یہاں تک بات واضح کریں کہ حتیٰ سپاہ صحابہ کی بھی خواتین کا احترام ہے. وہ لوگ کوئی بھی بات کریں، ان کی تربیت ہوئی ہے وہیں سے، قتل عام کے تربیت شدہ ہیں. وہ جن کو آئیڈیل مانتے ہیں انہوں نے اہل بیت کا خون بہایا، لیکن ہم کیونکہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو یاد سبحان رکھیں اللہ کہ سبحان کسی کا فقط سپاہ صحابہ میں ہونا بھی سبب اس بات کا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے چھپ کے قتل کر دیں. یہ اکثر جاہل لوگ ہیں، ان کی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، چاہے اس میں ٹائم لگے. ہاں اب اگر اپنا دفاع ہمیں کرنا ہے تو دفاع میں اگر ہوتا ہے تو وہ الگ ہے دفاعی موضوع، لیکن ہم کسی کو چھپ کے ان کو بھی نہیں مار سکتے. یہ بات ہم بہت واضح کر رہے ہیں. ان کی خواتین کا بھی احترام ہے. فرض کریں کہ ان کی خواتین کو ہم کوڑے ماریں تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ یہ جو سیرت ہے یہ بنو امیہ کی ہے، یہ اہل بیت کی نہیں ہے. تو یہ تو کوئی بھی کام نہیں کرتا. ہم تو کہتے ہیں کسی کے اوپر بھی ظلم جو ہے غلط ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر ترکی کی فوٹوز ہم نے اپنے کلپ میں لگائی بھی تھیں، اور وہ خود میں نے ہی سلیکٹ کر کے لگوائیں، کہ وہاں پر جب زنجیریں اس طرح سے خواتین دکھا رہی ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ اسی وقت گوگل میں جا کے سرچ کریں محرم ان ترکی، تو ان کو جو مین چیز نظر آئے گی وہ یہی ہے. اب یہ بالکل جو ایسی بات. خواتین زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ زنجیریں تو بنو امیہ نے ڈالی تھیں، یہ بنو امیہ کی اور یزیدیوں کی سنت ہے. نہیں، یہاں پر ہم ان زنجیروں کے ذریعے سے یاد دلا رہے ہیں کہ رسول کی نواسیوں کو باندھا گیا تھا. اور بعض اللہ کتب اہل دیکھیں سنت میں رسیاں بھی ہیں اور بعض جگہ سلاسل بھی ہیں، یعنی زنجیریں ڈلی تھیں. زنجیر. تو اب یہ زنجیریں دکھانا قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ یہ بنو امیہ کی سنت تھی، یزیدیوں کی سنت تھی، یہ جو اہل بیت کی سنت نہیں تھی. نہیں، ہم اہل بیت کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ، یعنی آل رسول کے ہوا ساتھ، کیا. رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا. بس جھولا ہو، تابوت ہو، جو بھی چیز ہو، ہاں اب اس میں بھی ظاہر افراد تفرید نہیں ہونی چاہیے. نہ یہ کیفیت ہو کہ تابوت کو، جیسے کہ بعض ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھ کے، ایک دو نے ہم نے سنا کہ یہ تو ڈبہ ہے اور کھوکا ہے، نہ یہ کیفیت ہو کہ اس کو سجدہ ہو، نہ یہ کہ زلجنے کو مثال کے طور پر ٹٹو کہا جائے اور اس کا مذاق بنایا جائے، اور نہ یہ کہ اس کو سجدہ ہو. زلجنا امام حسین کی شہادت کی یاد کو تازہ کرنے کا سبب ہے، اور وہ کس لیے ہے کہ وہ زیارت ناہیہ میں بھی نقل ہوا کہ جب امام حسین کی سواری خیمے میں آئی تو خواتین نے گریہ کیا. یہ جو امام حسین کی سواری بغیر امام حسین کے آئی تھی، یہ ایک ہم منظر کشی پیش کرتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہوئے تو زلجنا خالی واپس آیا. خالی واپس بالکل آنا صحیح. علامت اس بات کی تھی کہ امام حسین شہید ہو گئے. تو اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کربلا کسی نہ ظاہر کسی ہے. واقعے کو یاد. بالکل صحیح. اچھا، ایک سوال بھی جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے جو کالر ہیں بہت پرانے، انیس حیدر صاحب امریکہ سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا تو بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، تو یہ بتائیے کہ کیا زیارت امام حسن علیہ السلام اور ان کے علاوہ زیارت امام غوث کاظم علیہ السلام یا امام علی رضا روحی ارمان الفدا کی زیارت کا بھی وہی ثواب ہے جو بین ہی سید الشہداء کی زیارت کا ثواب ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ثواب تو سب کا بہت زیادہ ہے اور سب زیارتوں کو انجام دینا چاہیے، اسی طرح سے دن بھی معین ہیں اور ہر وقت تمام معصومین کی خدمت اقدس میں سلام پیش کرنا چاہیے۔ ابھی ہمارا پورا عشرہ زیارت ہی کے موضوع پہ تھا اور وہاں پر ہم نے بتایا کہ ہمارے یہاں ملائکہ کی بھی زیارت ہیں، انبیاء کی بھی زیارات ہیں اور تمام معصومین علیہ السلام کی زیارات ہیں۔ تو ہمیں ملائکہ کو بھی سلام کرنا چاہیے، انبیاء کو بھی کرنا چاہیے، خصوصاً اہل بیت کو۔ وہ جو سلام ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ جتنا جو مظلوم واقع ہوا، جتنا جس کو بھلایا جانے کی کوشش کر رہی ہے، اتنا ہمیں ان کو یاد دلانا ہے۔ تو تمام معصومین کی زیارت کا وہی ثواب ہے، یہ ایک ہی سب نور ہیں، لیکن ہمیں حالات اور واقعات کے تحت ان سب کو یاد رکھنا بھی ہے، رکھوانا بھی ہے۔ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ جی امام حسن کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں وہ بھی اسی شدت سے کرنا ہے۔ لیکن ہاں، امام حسین علیہ السلام کی جو زیارات ہیں یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ خود ائمہ نے تاکید کی ہے کہ اس یاد کو زندہ اللہ رکھنا ہے ہر حال۔ زندہ رکھے۔ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، کیونکہ اگر جس طرح غدیر کو بھلا دیا، لوگ عاشورہ کو نہ بھلا دیں۔ لیکن یہ ضمناً عاشورہ پہ یاد آیا کہ یہ جو ایک قول ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ نہ یہ روایت ہے اور نہ یہ ہماری کسی کتاب میں ہے، کلو یوم عاشورہ کلو ارض کربلا، اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وقال المعصوم یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ بالکل غلط ہے۔ غلط سے مراد یہ روایت نہیں ہے، حتیٰ ضعیف روایت بھی نہیں ہے، حتیٰ ہماری کسی بھی پرانی کتاب میں یہ محاورے کے طور پہ بھی نہیں ہے۔ یہ تقریباً کہا جائے گا کہ یہ 50-60 سال میں ایک نعرے کی صورت میں تھا، اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ ہر روز عاشورے کی طرح سے ہم تیار رہیں اور ہر جگہ کو ہم اپنے تیاری کے لیے کربلا سمجھیں، لیکن یہ ایک محاورتاً یا ایک نعرے کی صورت میں ہے، یہ روایت قطعاً نہیں ہے۔ بعض جگہ جو لکھ دیا جاتا ہے کہ معصوم نے فرمایا، اس کو ہمیں پورا کنڈیم کرنا چاہیے۔ جملہ غلط نہیں ہے لیکن یہ روایت نہیں ہے، اس کو اس میں روایت روایت نہیں بالکل ہے، نہ تو بننے۔ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکر گزار ہیں قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا اور ہماری آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرماتے ہیں، اپنے علم کے ذریعے سے جو بھی کرنٹ موضوعات ہوتے ہیں اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ نہایت ممنون اور مشکور ہیں آپ۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایک بات جو ہے ذرا سی 1 منٹ اور بتائیں گے، جو پاکستان میں معاملات چل رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ اس وقت جو معاملہ ہوا ہے، کیا کہنا چاہیے، اسرائیل سے یو اے ای کا، اور عرب کیونکہ وہاں جانا چاہ رہے ہیں، تو یہ تمام لوگوں نے پلاننگ کے تحت اس وقت شیعہ سنی موضوع اٹھایا ہے، کہیں سنی پاکستان کے یو اے ای سے یا سعودیوں سے سوال نہ کریں، یا یہ کہ اپنے مفتیوں سے سوال نہ کریں، تو ان کو ایک خاص سمت میں پورے میڈیا کو لگا دیا۔ ورنہ کیا ہوتا اس وقت، اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو اس وقت سوال ہو رہے ہوتے کہ آؤ جی مفتی صاحب تم جواب دو کہ یہ تعلقات صحیح ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ابھی مفتی مکہ نے بھی کہا، اس سے پہلے بھی کہا کہ جو ان سے جنگ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر کہا جائے عام یہودیوں کو مارنا یا یہ کرنا تو بلا شک بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن بالکل وہاں صحیح پر بات ہے، وہ مذہب یہ والی بات کر کے در حقیقت فلسطین کے عوام کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، اور تمام سعودی ہے نا۔ مفتی خاموش ہیں۔ دیکھیں نا، سب خاموش ہیں، سب کو ادھر لگا دیا۔ وَإِلَّا اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اس وقت تو پورا سنی میڈیا جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا، تو انہوں نے اس وقت تمام سنیوں کی توجہ ہٹا کے ادھر لگا دی اور اپنے آقاؤں کو بچا لیا۔ یہاں پر سنیوں کی ذمہ داری ہے خصوصاً، کیونکہ یہ ظاہر ہے ہماری بات تو نہیں سنتے ان کے مفتی، سنی لوگ جتنے بھی ہیں ہمارے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی، اہل حدیث ہوں، سب مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایک ایک مفتی کا نام لے کے ان سے پوچھیں کہ اس وقت آپ کیا فرماتے ہیں وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے فلسطین کے، اور آپ کیا فرماتے ہیں بیت المقدس کے لیے، اور وہاں پر جو اسلامی بعض جگہیں ہیں ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک مفتی کو ذمہ جھنجھوڑیں، داری تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے مفتی کس قسم کے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ جہاں پر ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے صہونیت ہوتی ہے، نہ کہ ہم یہودیت کے عنوان سے ان کے مذہب کے اوپر یا ان کی قومیت کے اوپر جائیں۔ ہماری ہمیشہ مراد، اگر ہم ظلم کی بات کریں گے تو صہونیت کے اس پر ہوگی جو ایک ریاستی پالیسی کے تحت ہے۔ بہت شکر گزار ہے قبلہ، آپ کے انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں۔ جزاک اللہ۔
ये नाज़रीन हम समाअत फरमा रहे थे कनाडा से अल्लामा सैयद शहरियार रज़ा आब्दी साहब को ज़ियारत के ऊपर, रसूमात के ऊपर जो कुछ मरबूत है, जो आपको याद दिलाए और आपकी रूह को परवाज़ करके करबलाए मुअल्ला पहुँचा दे, जो कुछ सैयद-उश-शुहदा के साथ हुआ, उनके खानवादे के साथ हुआ, जो खानदान इस्मत व तहारत के साथ हुआ, उसकी याद को ज़िंदा रखने के लिए जो चीज़ें रसूमात के तौर पर शबीह बनाई जाती हैं, उनकी क्या ताकीद है, उसके क्या अज्र व सवाब है, उसकी क्या अहमियत है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर और ज़ियारात जो कि बाज़ लोग इस वक़्त पे कोरोना की वजह से गमज़दा हैं, दिल गिरफ़्ता हैं कि हम ज़ियारत पे नहीं बाज़ लोग जा पा रहे हैं, तो दूर से भी आपकी ज़ियारत सैयद-शुहदा को सलाम आपका पहुँच जाएगा और आपको जो है वो उसके जवाब की सूरत में सवाब मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर किस तरह से ज़ियारत हो, कौन-कौन सी बड़ी ज़ियारतें, किसकी क्या अहमियत है, अपने टाइम में रहते हुए हमने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जो है वो इन तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। हमारे प्रोग्राम का वक़्त नाज़रीन